बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात से मदीना थरथरा उठा। फ़िज़ा में रंज व गम के आसार थे। हर शख्स शिद्दत गम से निढाल था, हर आँख से अशक रवां थे और लोगों पर कर्ब और इज़्तिराब की वही कैफियत तारी हो गई थी जिसका नज़ारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन देखने में आया था। सारा मदीना गम में डूबा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए आए और दरवाज़े पर खड़े होकर कहने लगे, आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हमसे रुखसत हो गए। ऐ अबू बकर, अल्लाह आप पर रहम करे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन रफ़ीक, अच्छे महबूब, बाइतमाद रफ़ीक और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा फरमाया करते थे। आप सबसे पहले मोमिन, ईमान में सबसे ज़्यादा मुखलिस, पुख्ता यकीन रखने वाले और मुत्तकी और परहेज़गार थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन के मामलात में बहुत ज़्यादा सख़ी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोबत सबसे अच्छी थी। आपका मर्तबा सबसे बुलंद था। आप हमारे लिए बेहतरीन वास्ता थे। आपका अंदाज़े खैर ख्वाही, दावत व तबलीग का तरीका, शफ़क़तें और अताएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थीं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा खिदमत गुज़ार थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अपने रसूल और इस्लाम की खिदमत की बेहतरीन जज़ाए अता फ़रमाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन हक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा खिदमत की। अल्लाह अपनी रहमत के शान शान आपको जज़ाए अता फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को हक़ और सच जाना और हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई। वल्लाह आप पहले आदमी थे जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल किया था। ईमान और इखलास में आपका हम पल्ला कोई ना था। खलूस और मोहब्बत में सबसे बड़े हुए थे। इखलाक, कुर्बानी, इसार और बुजुर्गी में आपका कोई सानी ना था। इस्लाम और मुसलमानों की जो खिदमत आपने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में जिस तरह साबित कदम रहे, इसका बदला अल्लाह ही आपको देगा। जब सारी कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़गीब में मशगूल थी तो आपने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जब सारी कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने के दर पर थी तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। आप दो में से एक थे और गार में रफ़ीक। इस वक्त अल्लाह ने आप पर अपनी सकीनत नाजिल फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर लोग मुतलका कान न धरते थे तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर इस्लाम की तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने अपनी किताब में सदीक़ के लक़ब से सरफराज फरमाया। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, ए काफरो, उस शख्स की हालत पर गौर करो जो तुम्हारे पास सदक़ व यकीन से भरपूर बातें करने आया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसे भी देखो जो इन बातों की तस्दीक करता है, यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ए सदीक़ अकबर, जिस वक्त लोगों ने बुख़ल किया आपने सखावत की। लोगों ने मसाइब व आराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और बरकत से बहुत ज़्यादा फैज़याब हुए। आपकी शान तो ये है कि आपको सानी और सैन का लक़ब मिला। आप यार गार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप पर सकीना नाजिल फरमाई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक व अमीन और खलीफा फ़िद्दीन थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत का हक़ अदा किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्तदियों से जहाद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़हरी के बाद लोगों के लिए सहारा बने। जब लोगों में उदासी और मायूसी फैलने लगी तो इस वक्त भी आपके हौसले बुलंद रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब लोग मुर्तद हो गए और आपके साथ सुस्ती करने लगे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि मुर्तदियों की तल्फ़ व कल्ब करनी चाहिए और उनसे नरमी का बर्ताव मुनासिब है,
تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کی ایسی حفاظت کی اور نگہبانی کی جو کسی نبی کے خلیفہ نے بیشتر ازاں نہیں کی تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کی کثرت اور اپنی کمزوری کا خیال نہیں کیا، بلکہ دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت باغی لوگ غلیظ اور غضب میں تھے، کفار کو رنج تھا اور حاسدوں کو آپ کے خلیفہ ہونے کے بعد کراہت میں ہو رہی تھی، تب بھی آپ بلا ناغہ اور تفرقہ خلیفہ برحق تھے۔ ان حضرت کی وفات کے بعد لوگوں کی بزدلی اور گھبراہٹ کے وقت آپ ثابت قدم رہے اور لوگوں کو بھی اپنے پیروکار بنا کر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ نے ان کی تقویت بخشی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ منافقین اور کفار آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار اور منافقین کے لیے غیظ اور غضب کا پہاڑ بن گئے تھے۔ لوگوں نے دینی امور میں سستی کی، لیکن آپ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کلمہ حق بلند کیا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان کے لیے منار نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ کی طرف رخ کیا اور کامیاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ذہین و فتین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھے رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیز تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے حسن و حسنین تھے۔ کافروں کے لیے پکار و وجود انتہائی اذیت بخش تھا۔ آپ کی کوئی دلیل وزن سے خالی نہ ہوتی تھی اور آپ کی بصیرت اور فہم و فراست کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرشت میں کمزوری کا ذرا سا بھی دخل نہ تھا۔ آپ ایک پہاڑ کی مانند تھے جسے تند و تیز آندیاں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکیں۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن دینی لحاظ سے جو قوت آپ کو حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بندہ پرتقیصر سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بے حد بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں کی نظر میں واقعی ایک جلیل القدر انسان تھے اور مومنوں کی نگاہ میں انتہائی رفیق الشان شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ آپ کی آواز پست تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفق سب سے بڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام باوقار تھا اور گفتگو باثر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی طویل اور قول بلیغ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل میں سب سے بزرگ، معاملات میں وقف کار اور شجاعت ترین انسان تھے۔ اللہ کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے سردار تھے۔ لوگوں کے ارتداد کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے اور ان کو ارتداد سے بچا لیا اور ان کی پشت پناہ بن گئے۔ کافروں کے حق میں آپ برق سوزاں سے کم نہ تھے اور مومنوں کے لیے بران رحمت سے زیادہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کی مانند تھے جس کو نہ تو زمانے کے شدہ ہلاک کر سکے اور نہ تیز و تند ہوا کے طوفان جنبش دے سکتے تھے۔ اگرچہ آپ بدن کے تمام تھے، مگر آپ کا دل سب سے زیادہ قوی اور دلیر تھا۔ نہ تو آپ کی دلیل کو شکست ہوئی اور نہ ہی آپ بزدلی دکھائی اور نہ آپ کا دل راہ راست سے بھٹکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفع بخشا، جس کے لیے وہ ہمیشہ آپ کے احسان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور جس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو برحمت عطا فرمائے گا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ہمیشہ ناچیز تصور کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کی نظروں میں تمام لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ گرامی قدر تھے اور ہم سب سے فضائل میں بازی جیت لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کسی کو تان کا موقع نہ ملا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کی بے جا رعایت نہیں کی، اس لیے لوگوں کے دلوں میں آپ کا جلال اور رب و وقار قائم تھا۔ لالچ اور نفسیاتی خواہشات آپ کے پاس سے بھٹک بھی نہ سکتی تھیں۔ ہر کمزور انسان آپ کے نزدیک اس وقت تک قوی تھا اور ہر قوی انسان اس وقت تک کمزور تھا جب تک آپ قوی سے کمزور کا حق لے کر اسے نہ دلوا دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر مشفق باپ کی طرح شفقتیں فرمائیں۔ جس بوجھ سے وہ لوگ تھک کر نڈھال ہو گئے تھے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد دیا۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالی۔ جس چیز سے لوگ باخبر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جانتے تھے، اور جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما دیتے۔ لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے اور آپ کامیابی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی ایسی کامیابیاں عطا ہوئیں جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ آپ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ اللہ کی قسم آپ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصد کو پا لیا۔ آپ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی، آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا، آپ بہت نہ ڈر تھے، کبھی بھی نہ گھبراتے۔ گویا آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندھیاں ڈگمگا سکیں اور نہ ہی سخت گرج والی بجلیاں متزلزل کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے، لیکن اللہ کے نزدیک دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی اور مضبوط تھے۔ آپ اپنے آپ کو بہت عاجزی سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند تھا، اور لوگوں کی نظروں میں آپ کا بہت مرتبہ اور عزت اور وقار تھا۔ آپ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کبھی کوئی لالچ کیا۔ آپ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت اور مہربان تھے۔ کمزور اور ناتواں لوگ آپ کے نزدیک محبوب اور عزت والے تھے۔ اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے۔ آپ کے نزدیک امیر اور غریب سب برابر تھے۔ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب اور محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ آپ صدق اور سچائی کے پیکر تھے۔ آپ کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ آپ بہت زیادہ مضبوط رائے کے مالک تھے۔ اللہ کی قسم آپ سب سے زیادہ سبقت لے گئے۔ آپ کے بعد والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اے یار غار، آپ نے اس شان سے اپنی اصلی وطن کی طرف کوچ کیا۔ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں۔ آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ آپ کا ماتم آسمان عظیم پر ہے، لیکن ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے رضا الہی پر رضا مند ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر صبر و شکر عطا کرتے ہیں۔ ہم ہر حال میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے صدیق اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ اللہ کی قسم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ آپ کی ذات اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث بنی۔ آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور جائے پناہ تھے۔ اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی طرف سے اچھے اجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے بعد صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتے ہوئے گمراہی سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ رکھے اور ہمیں آپ کے بعد بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، بلکہ ہمارے سہارے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے۔ آمین۔ آخر میں ہم پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ لوگ حضرت علی کا کلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب حضرت علی نے خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے حیدر کردار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔